बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है। आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आज 2-3 अहम ख़बरों के साथ मैं हाज़िर ख़िदमत हुआ हूँ और आज की जो ख़बरें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हैं। एक तो इमरान खान की फैमिली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से मदद मांग ली है। इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं, बल्कि इमरान खान के इलाज के लिए मदद मांगी है। ये एक ऐसी खौफनाक, हैरानकुन और परेशान-कुन खबर है कि वो पीटीआई जिसको बनाने वाले इमरान खान हैं, अब उनकी फैमिली मदद मांग रही है किन से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हैरानकुन स्टोरी है। इसके ऊपर रिएक्शन आया है सुहेल खान अफरीदी का, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या फिर यूँ कहें कि अपोजिशन का साथ देने के ऊपर एक और जो अपोजिशन की सियासी जमात है उसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर इलेक्शन कमीशन को तकरीबन 4 साल बाद एतराज़ नज़र आया है, वो भी शेयर करेंगे। एक और सियासी जमात को डी लिस्ट करने के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई शुरू की जा रही है और इस सब का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करना है। पहली खबर वही, इमरान खान साहब की आँख में उनको तकलीफ़ हुई। 1000 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। तीसरा साल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है और एक दिन भी इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि किसी डील के तहत या फिर किसी भी और वजह से उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालें या फिर मुझे रिहा करें। लेकिन अगर एक बंदा बीमार हो जाता है, जेल के अंदर होता है, तो फिर जो हुकूमत वक्त होती है उसकी वो ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनका इलाज भी करवाए और जो उनकी फैमिली है या फिर जो उनके ज़ाती मुआलजीन हैं उन तक उनको एक्सेस देकर करें। और फिर अगर तो कोई वाकई किसी ने जुर्म किया हुआ है, उसको जेल में आप डाला हुआ है और हकीकत के अंदर वो जुर्म हुआ है और उसका जो ट्रायल है वो साफ शफाफ, मुनसफाना, आज़ादाना और ओपन हुआ है, फिर तो बात समझ में आती है कि ठीक है यार, वो अपीलें शपीलें भी भुगता चुके हैं, वो सारे प्रोसेस से भी निकल चुके हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स, ऐसा बंदा जो आप यूँ कह सकते हैं कि जिनकी अपीलें भी नहीं लगाई जा रही, जिनको एक्सेस टू जस्टिस है वो भी फराहम नहीं की जा रही, जिनके बदले आइन और अदालतें तब्दील की जा रही हैं, अदलिया का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, मीडिया का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, जिनका ट्रायल ओपन नहीं हुआ, उसको जब आप जेल में डालेंगे और उसके ऊपर इंटरनेशनल या फिर जो नेशनल ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो भी बड़ी क्लियर और लॉजिकली और वाजे हैं कि उनका जो ट्रायल है वो साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं हुआ, तो अगर उनके हवाले से अगर बात की जाए और उनके इलाज की बात की जाए तो फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा बनती है कि उसकी फैमिली को भी रसाई दे और उनके जो ज़ाती मुआलजीन हैं उनको भी उन तक उनकी एक्सेस दे। 4 इंजेक्शन इमरान खान को लग चुके हैं। इमरान खान की अहलिया, उनको की भी आँख की सर्जरी हुई है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों को फैमिली तक एक्सेस नहीं दी जा रही। आई डोंट नो कि हुकूमत ये समझ रही है कि दोनों मियाँ बीवी हैं, यही फैमिली हैं और कोई इनकी फैमिली नहीं है, इनके कोई बच्चे नहीं हैं, कोई बहन भाई नहीं है, कोई बहनोई नहीं है या फिर कोई और रिश्तेदार, बेटा बेटी जिस तरीके से है वो नहीं है, तो फिर तो हुकूमत की अक्ल के ऊपर भी मातम ही करना बनता है। बहरहाल कल मंगल का दिन था, इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल पहुंची। कई घंटे तक उन्होंने वहां पर धरना दिए रखा, एहतजाज किया। एहतजाज के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू की और तहरीक इंसाफ से उन्होंने मदद मांगी। सिंपल बात ये की और पीटीआई के वर्कर से कहा कि ये उनके लिए उनसे अपील है कि वो मंगल के रोज अडियाला जेल पहुंचे। साथ में उन्होंने ये कहा, तनकीद की, सख्त तनकीद की, जो कि मेरे ख्याल में पहले कर देनी चाहिए थी, कि शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को, उन लीडरान को, उन लोगों को जो इमरान खान के नाम के ऊपर या इमरान खान के नाम की वजह से ओहदा लेकर इस वक्त बैठे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि हम अपील कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ कि अगले मंगल को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी अपने 92 MPAs के साथ अडियाला जेल पहुँचें और तब तक वहाँ पर वो बैठे रहें जब तक इमरान खान और बुशरा बीबी को जो उनकी ट्रीटमेंट है, जो उनका इलाज है,
جو ان کی آنکھ کا علاج ہے، جو ان کی فیملی یا پھر ڈاکٹرز تک ایکسیس ہے وہ نہیں ہوتی، اور جو ملاقات ہے وہ نہیں کرائی جاتی، اور جب تک ان کو ہسپتال منتقل نہیں کرایا جاتا تب تک وہ وہیں پر بیٹھے رہیں۔ اب یہ تو بڑی سخت قسم کی اپیل کی گئی ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کی جانب سے، جو کہ بڑی ہی خوفناک اور حیران کن بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے، کیونکہ مطلب یہ کہ پارٹی بنانے والے جو بانی ہیں عمران خان صاحب وہ جیل کے اندر ہیں، اور ان کی بہنیں اپیل کر رہی ہیں کہ منگل کو لوگ نکلے، مطلب لوگ نہیں نکل رہے۔ تو سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا ہے، ذرا وہ سنیے گا۔ ہمیں منگل کے دن اڈیالہ جیل بلایا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے اڈیالہ جیل انشاءاللہ۔ یہ منصہرہ میں جناب نے جلسہ کیا، اور جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل وہ جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے لیڈر عمران خان صاحب کی ہدایت تھی کہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر سے مشورہ کروں، میرا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان ہے، ہر دوسرا بندہ عمران خان بننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو نہیں مانتا۔ اب یہ اشارہ ان کا کس کی طرف تھا؟ مراد سعید کی طرف تھا، کیونکہ مراد سعید نے گزشتہ روز علیمہ خان کی بیان کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمام لیڈرشپ کو کہتا ہوں کہ فیصلہ کرو، میں کوشش کر رہا ہوں سب کو اکٹھا بٹھاؤں اور کہتا ہوں فیصلہ کرو، میں لیڈ کروں گا اور ہر صورت ڈی چوک جاؤں گا۔ یہ تو ان کا سیاسی بیان تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری طاقت عوام ہے، عوام ہمارے ساتھ جڑے رہیں، جب لیڈرشپ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے تو فائدہ مخالف کو ہوتا ہے، ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے، عمران خان کو رہا کروائیں گے اور عمران خان کو وزیر اعظم بنوائیں گے۔ اب سمپل بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پی ٹی آئی بالخصوص جو مراد اپنا سہیل خان افریدی ہیں، ان سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، عمران خان صاحب کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن مراد اپنا سہیل خان افریدی کے بارے میں پہلے دن دوسرے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ کچھ ایشوز ہیں، ان کی وجہ سے وہ شاید وہ کام نہ کر پائیں جس طریقے سے یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کریں گے۔ بہرحال مراد سعید صاحب کو جو جواب دے رہے تھے، میرے خیال میں ان کا ایک ٹویٹ کا کرکس میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں۔ مراد سعید کہتے ہیں قید تنہائی میں ڈالنے سے پہلے وکلاء، اراکین اسمبلی اور پارٹی کی قیادت کے لیے احکامات تھے، عدالتوں کے سامنے، عدالتوں کے باہر دھرنا دیں جب تک انصاف نہیں ملتا، ان سب کو جھنجھوڑ کر یاد کرا چکا ہوں، وکلاء کے نام بھی سخت پیغام تھا، اور کیوں نہ ہوتا، پارٹی عہدوں سے لے کر اسمبلی ٹکٹ اور بار الیکشن تک عمران خان کے نام پر لڑے جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کے احکامات کے باوجود عدالت کے باہر مستقل بما اراکین اسمبلی دھرنا نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے بارش تھی، پھر رمضان تھا، اب گرمی ہے، خان صاحب کی بیماری، ڈرون حملے، آپریشن، بدلتی ہوئی بین الاقوامی حالات، پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے، بے جا ٹیکسز، مہنگائی کے تناظر میں تحریک چلانے کی صلاح، صرف صوبہ نہیں ملک بند کرنے کا پلان، عمران خان کی صحت کے معاملے پر متحرک ہونے کی درخواست، ایوانوں سے استعفوں کے ذریعے حکومت سے لیجٹیمیسی واپس لینے کے لیے سب سے پہلے استعفے کی پیشکش۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اسیری کا ذمہ دار ان میں سے کوئی فرد نہیں بلکہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی ماں پر برسر اقتدار مطلب عاصم منیر، قانونی اور غیر قانونی طور پر اس کے ماتحت آنے والے ادارے اور اس کے اشاروں پر ناچنے والی سیاسی قوتیں ہیں۔ مگر کیا عمران خان اپنی ذات کے لیے مقید ہیں؟ کیا اس کے رہائی کے لیے اپنی پوری قوت سے کوشش کرنا بھی کسی کا فرض نہیں؟ قیادت سے لے کر قوم تک کسی کا بھی نہیں؟ تحفظ آئین پاکستان مہینوں بعد ایک بیٹھک منعقد کرنے کا فیصلہ خود کر سکتی ہے، سی ایم جلسے کا اعلان اور پھر ملتوی خود کر سکتا ہے، اراکین اسمبلی شادیوں اور دعوتوں میں مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، مارکو پولو بن کر دنیا کے چکر لگانے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، سیاسی کمیٹی خود کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے ایمرجنسی اجلاس بلا سکتی ہے، تنظیمیں عہدوں کے نئے نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے، صوبائی حکومت فارم 47 وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کر سکتے ہیں، لیکن جب عمران خان کا سوال ہو تو سیاسی کمیٹی کا جواب ہوتا ہے تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ کرے گی۔ ان کا جواب ہوتا ہے پی ٹی آئی قیادت فیملی کا نام لیتی ہے اور پھر سی ایم پر بات آ جاتی ہے، اور یہی سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ
چلتا رہتا ہے تو جب سارے فیصلے اپنے طور پر کیے جا سکتے ہیں تو تحریک کا فیصلہ کیوں نہیں؟ محض اس کے لیے عمران خان کی ہدایت درکار ہے، اور جہاں عمران خان کی ہدایات میسر ہیں وہیں ہیلے بے شمار ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ منزل ایک ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہے، تو ایک دن کے نوٹس پر آپ سب ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر مشترکہ اجلاس بلا کر عملی جد و جہد کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ادھر ہی مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد بھی ہو سکتا ہے۔ چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ زیادہ تر تحریک کے حق میں ہیں، تو کچھ دھاگے توڑنے کے لیے اجلاس کو لائیو نشر کیجئے، ویسے بھی کون سا ایٹم بم کا فارمولہ ڈسکس ہونا ہے۔ تو جو بھی رکاوٹ ہوگی قوم خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بھی احتساب کر لے گی۔ ہمیں تو گراؤنڈ ریئلٹی نہیں معلوم، نہ تو بس پبلکلی مشورہ دے دیا ہے، کیونکہ عمران خان کی بیماری کے وقت میں نے ایک وائس نوٹ میں وہ تمام تجاویز دہرائے جو میں قیادت کو بارہا بھیج چکا تھا۔ نہ ہی کوئی کال دی، نہ ہی کوئی فیصلہ کیا، لیکن خان صاحب کے لیے کچھ کرنے کی بجائے مجھے اور صوبائی حکومت نے پیغام بھجوایا کہ آپ کے ایک وائس نوٹ سے تحریک کو irreversible نقصان ہوا ہے، سیریسلی، اور یہ میرے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ 3 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، وہ بھی ناحق اسیری، اور عمران خان جیسا لیڈر 4 سال مجھے ہو گئے، پہلے در بدر اور پھر مستقل اور پھر روپوشی میں بھی ایسی کہ کوئی ایک ہفتہ بھی نہ گزار سکے۔ آج صرف مل بیٹھ کر ایک جہد مسلسل کی گزارش کر رہا ہوں، اگر نہیں ہو رہا آپ سے تو جیسا آپ ہمارا بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم آپ کی غفلت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ جو کرنل سے مل کر ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہو کہ خان تو جیل میں ہی رہے گا، مراد سعید تو پاگل ہے، نہ اپنی پرواہ نہ کسی اور کی، تو وہ جب بھی نظر آیا مارا جائے گا، اپنی زندگی کیوں خراب کرتے ہو؟ تو اتنا کہوں گا، اللہ آپ کو مزید آسانیاں دے، لیکن ہمارے مقصد، ہماری جد و جہد اور ہماری زندگیوں کی قیمت پر نہیں، بالکل بھی نہیں۔ فیصلہ کر لیجئے۔ اس کے اوپر تکلیف شروع ہوئی ہے، بنیادی طور پر مراد سعید کے اس بیان کے اوپر تکلیف شروع ہوئی ہے ان سب کو، اور اس کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر عمران خان ہے، ہر کوئی عمران خان بننے کی کوشش نہ کرے، تو وہ جو سہیل صاحب کا کہنے کا مطلب ہے وہ مراد سعید کو ہے کہ مراد سعید صاحب تسی اپنے آپ رہو، سانو ویکھڑ دو، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ BNP مینگل، اختر مینگل اس کے سربراہ ہیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس سیاسی جماعت کے خلاف بھی کیس ہوا، اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور کہا گیا کہ 2022 میں جب ان کی انٹر پارٹی انتخابات ہوئے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے پارٹی کا آئین تبدیل کیا تھا، اور جو پارٹی کا آئین تبدیل کیا تھا وہ پارٹی کا جو آئین ہے اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے۔ 4 سال بعد اعتراض یاد آیا، نوٹس جاری کیا گیا اور کہا گیا ان کو پہلے بھی نوٹسز ہم نے کیے ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے ان کو موقع دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے اگر پہلے صدر کو جواب دیا تو آپ سیکٹری کو نوٹس جاری کر دیں۔ لگتا یہی ہے کہ ان کا بھی انتخابی نشان معطل کر کے اختر مینگل کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور سیاسی جماعت ہے پاکستان یقین پارٹی یا کچھ اور، اس کو بھی آخری موقع دیا گیا، اور امکان یہ ہے کہ اگلے چند دنوں بعد ان کو بھی ڈی لسٹمنٹ کا آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ بہرحال اس سب کا حل یہی ہے، چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کی تبدیلی، کیونکہ جو سیاسی جماعتیں جو ووٹرز کا حق محفوظ کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے، وہ ادارہ سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ بھی کر رہا ہے، سیاستدانوں کو الیکشن لڑنے سے روک بھی رہا ہے، اور سیاستدانوں کے لیے نو گو ایریا بھی بنتا جا رہا ہے۔ باقی اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے، اگر پاکستان میں جمہوریت رہنی ہے پھر 1 پارٹی رول رہنا ہے، دیکھ لیں وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔